बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की अहम तरीन जमात होने के नाते मुस्लिम लीग नून तो यकीनन ख़बरों का मरकज़ थी ही, लेकिन आजकल उस जमात के सदर मियां शहबाज शरीफ साहब ख़ुद भी ख़बरों का महवर और मरकज़ बन चुके हैं। चुनांचे हम उनकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और मेहरबानी है उनकी, जो अगरचे बहुत एवॉइड करते हैं इंटरव्यूज़ देना, लेकिन हमारी दरख्वास्त पे उन्होंने आज के जरगे में शिरकत पे आमादगी ज़ाहिर की है। तो उनसे बात होगी मुल्की हालात पे भी, मुस्लिम लीग नून की सियासत पे भी और ख़ुद उनकी पोजीशन पे भी। तो बहुत शुक्रिया मियां शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर हमें ये मौका देने का। शुक्रिया सलीम साहब साहब, और आपने याद फरमाया, बड़ी मेहरबानी है। सबसे पहले तो आजकल बड़ी अफवाहें हैं और वो आपके पार्टी के तर्जुमान वजाहतें देते देते थक गए, तो वाकई आप मुस्ताफ़ी हो रहे हैं सदारत से? मुझे याद आ गई वो मैंने बजट अपनी तकरीर में जब फाइनली मुझे इजाज़त मिल गई 4 दिन के शोर शराबे के बाद, और वहाँ जो कुछ हुआ आपके सामने है, तो मैंने एक जुमला कहा था कि अगर आवाम की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। तो उसी तरीके से ये खबर जाली है। अच्छा, इस्तीफे की खबर जाली है, लेकिन ये खबर तो जाली नहीं है कि आप कुछ नाराज़ तो नहीं है, मंजर से गायब है? नहीं, मंजर से मैं गायब नहीं हूँ बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून मेरा और हमारा ये एक घर है, और इस घर को बड़ी मेहनत से मियां नवाज शरीफ ने बनाया, और 40 साल पर मुहित है ये मेहनत, और इसमें हर कारकुन की, ख़वातीन की, बुज़ुर्गों की, जवानों की भरपूर कंट्रीब्यूशन है। घर है माशाअल्लाह, लेकिन मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ा घर है जी बिल्कुल। अब घर में मसलन अगर एक भाई लड़ने पे तुला हो और दूसरा भाई लड़ने से बिल्कुल इनकारी हो, तो उस सूरत में उस घर का अंजाम क्या होगा? या अगर हम पाकिस्तान से इसकी तशबीह दे दें, अगर खुदा न खास्ता इंडिया से जंग छिड़ जाए और वज़ीर आज़म जंग करने पे तुले हों, और जो मिलिट्री लीडरशिप है इस वक्त, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के सदर तो आप हैं, कमांड तो आप कर रहे हैं, वो जंग करने को तैयार ही नहीं हो, तो पाकिस्तान का अंजाम क्या होगा? नहीं साफ़ी साहब, ये सवाल जो है लड़ाई या जंग का ना, हाँ लड़ाई है, जंग है। इस पाकिस्तान जो कि बड़ी कुर्बानियों के बाद मार्ज वजूद में आया था और हज़रत कायद आज़म की लीडरशिप में हुआ, उन शहदा की कुर्बानियों का तकाज़ा ये है कि इस मुल्क के अंदर गुर्बत, इफलास, नाइंसाफ़ी, माशी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जंग की जाए और ईमानदारी से की जाए और भरपूर की जाए। हकीकत यह है कि 72 सालों में हमने सब ने गलतियां की, और ये जंग जो होनी चाहिए थी और इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए जिस हिम्मत और मेहनत और दयानत की ज़रूरत थी, उसका फुकदान रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये ना किसी एक फ़र्द या इदारे के ख़िलाफ़ जंग, लड़ाई तो दूर की बात है, मैं समझता हूँ कि उसमें नफ़रत का भी असर नहीं है, ना होना चाहिए। अगर इस मुल्क को हमने 72 साल बाद भी अगर हमने अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए अपनी इज्तिमाई बसीरत और काविशों को हम बुरुए कार ना लाए, तो हमेशा ना खुदा हमें माफ़ करेगा, ना आने वाली नस्लें माफ़ करेंगी। नहीं, लेकिन पहले तो मुस्लिम लीग नून के अंदर आप दोनों भाइयों की इज्तिमाई बसीरत बुरुए कार आ जाए। क्या ये हकीकत नहीं है कि मियां शहबाज नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा वो मुफाहमत के लिए तैयार नहीं है और आप इस्टेब्लिशमेंट की मुज़ाहमत के लिए तैयार नहीं है? पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ मेरे कायद हैं, और हम हर मामले में उनसे रहनुमाई लेते हैं, और
مشاورت کرتے ہیں۔ یہ بات پارٹیوں میں اور سیاست میں اور جمہور میں یہ بات بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں، اور جب مشاورت ہوتی ہے تو اس میں سب کو اپنی اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں مفاہمت کی اور مزاحمت کی، میری رائے جو ہے ایک سوچ ہے کہ پاکستان کو اگر ہم نے آگے لے کر چلنا ہے اور اس کا کھویا ہوا مقام اس کو واپس دلوانا ہے، تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی پسند اور ناپسند سے بالاتر ہو کر، اور جو کسی سے دیکھیں، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ 12 اکتوبر کا جب شب خون مارا گیا جنرل مشرف نے، تو ایک الیکٹڈ وزیر اعظم موجود تھا نواز شریف، اور جھگڑا کیا تھا کہ کارگل، اور میں آپ کو یہ ذاتی معلومات کی بنا پر بتا سکتا ہوں کہ یہ جنرل مشرف نے جو کارگل میں جو چڑھائی کی تھی، اب تو یہ کتابوں میں اور ہسٹری بکس میں لکھا جا چکا ہے، اس میں مشاورت کا کتنا عمل دخل تھا وہ حقیقت پوری دنیا جانتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پرائم منسٹر سے مشاورت نہیں ہوئی تھی۔ مجھے وزیر اعظم نے میاں نواز شریف نے یہ بتایا تھا کہ ان کے ساتھ جو مشاورت جو ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی تھی۔ یہ میں اس میٹنگ تو نہیں تھا، لیکن یہ ان کی زبانی ہے۔ لیکن میں آپ کو اگر ریگارڈلیس جب یہ معاملہ بڑھا اور طول پکڑ گیا اور پوری دنیا میں اس کے اوپر باتیں شروع ہو گئیں، تو میاں نواز شریف نے پاکستان کو بدنامی سے بچانے کے لیے کہ بھئی یہ کارگل میں چڑھائی کیوں کی گئی، اس کا کیا مقصد تھا، امریکہ کے صدر سے میٹنگ طے ہوئی 4 جولائی 1999، اور میں نے میاں نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ آپ، کیونکہ جنرل مشرف اس ہمارے سپہ سالار ہیں اور یہ کارروائی ہوئی ہے، ان کو اس میٹنگ میں ساتھ لے کر جائیں تاکہ وہاں پر جو کچھ بھی طے ہو اس میں اس کا وہ حصہ ہو. He should be part of that meeting and whatever arrangement discussion takes place اس کا وہ حصہ ہوں. تو ہمارے ایک بڑے سمجھدار دوست ہیں، انہوں نے اس سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا نہیں جی، میاں صاحب ایگری کر گئے تھے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ آپ ان کو ساتھ نہ لے کے جائیں، اس لیے کہ پھر وہ بل کلنٹن یہ سمجھیں گے کہ یہ سپہ سالار پاکستان کا ساتھ وزیر اعظم کے آیا ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ ان کے بغیر کوئی بھی چیز ہلتی نہیں ہے، فیصلہ نہیں ہوتا. میں نے کہا نہیں، ایسا امپریشن قطعاً نہیں ہوگا، بلکہ پوری دنیا کو حقائق کا علم ہے اور وہ بھی جانتے ہیں، تو اس سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پوری قوم کے لیے تسلی بخش ہوگا کہ وزیر اعظم بھی موجود ہیں اور سپہ سالار بھی. بہرکیف وہ میاں صاحب پھر خود تشریف لے گئے، تو پاکستان کو تو انہوں نے بچا لیا ایک بڑے ایک مارکے سے، لیکن خود اپنی وزارت عظمیٰ کی قربانی دے دی. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جس طرح یہ واقعہ آج ہوا ہے. جب 1997 میں فروری میں الیکشن ہوئے اور میاں نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے، تو اسی سال نومبر میں جو صورتحال بن گئی تھی وہ آپ کے سامنے ہے، آپ اچھی طرح اس سے واقف ہیں. میں بات کر رہا ہوں حقائق پر مبنی بات کر رہا ہوں، بالکل حقائق پر مبنی. تو اس میں سوری، تو جب یہ معاملہ نومبر میں بڑھا، اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے 58(2)B پہلے بھی استعمال ہوتا رہا، اور ایک یہ سب جانتے تھے کہ ٹروئیکا ہے جس میں صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف، اور ٹروئیکا جس طرف
اس کی میجورٹی ہو جاتی ہے، وہ اپنا وہ تیسرا اس میں آئسولیٹ ہو جاتا ہے. لیکن اب مسئلہ آپ تینوں میں بالکل میں اس بات کو ختم کر رہا ہوں. تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت مرحوم جسٹس چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی سپریم کورٹ میں وہ ہیئرنگز ہو رہی تھیں، تو ٹروئکا میں یعنی جسٹس چیف جسٹس سجاد علی شاہ اور اس وقت کے مرحوم پریزیڈنٹ ان میں ہم آہنگی ہو گئی. تو اس وقت حالات اتنے سازگار تھے کہ کوئی ملٹری انٹرونشن ہو سکتی تھی، اور اگر ہوتی تو شاید کم لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جی یہ تو آپس میں دست و گریباں ہیں تو فوج کیا کرتی. لیکن میرے ذاتی علم میں ہے کہ جنرل جہانگیر کرامت نے بڑا ریسٹرین شو کیا. انہوں نے کہا نہیں، ڈیموکریسی مسٹ بی الاؤڈ ٹو پراسپر اینڈ ہیو اے چانس. یہ میرے ذاتی علم میں ہے، تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں. لیکن ان سے پھر انہوں نے استعفیٰ لے لیا. جی وہ ایک علیحدہ ایک قصہ ہے، وہ کسی اور وقت میں بیان کروں گا. یہی بات عام تاثر یہی ہے کہ آپ کے بھائی کی میں یہ کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے بندتی نہیں اور آپ کی بگڑتی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطی ہم سب سے ہوئی. مشرقی پاکستان کا جدا ہو جانا اس سے بڑا کوئی سانحہ ہو سکتا تھا. ریسٹ از ہسٹری. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاست جہاں پر سیاستدانوں سے بھی دیکھیں نا، ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی ہیں ان 72 سالوں میں. ہم اعلیٰ کار بنے ہیں. میں کسی پارٹی کے نام نہیں لیتا، اس میں ہم سب شامل ہیں. اس حمام میں ہم سب ننگے ہیں. تو اسی طریقے سے جب شب خون مارے گئے اور اس سے کتنی تباہی ہوئی اور جمہوریت کا پودا جو ہے وہ کبھی بھی پنپ نہیں سکا. لیکن آپ کی جماعت کا جو ہمیں میں اپنی آپ ہی کے سوال کا جواب دوں. ہمیں ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے، ماضی کی جو تلخیاں ہیں، جو کچھ ماضی میں ہوا اسے سبق سیکھتے ہوئے اب آگے بڑھے اور اس وقت اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے دکھوں کا مداوع کریں. دیکھیں میں آپ کو وہ بات کہنا چاہتا ہوں جو میرے دل کی آواز ہے اور جس کے بارے میں ہمیشہ الحمدللہ میں کوشش بھی کرتا رہا ہوں اور اپنے تائیں اس میں کنٹریبیوٹ بھی کرتا رہا ہوں. اس وقت دیکھیں کہ ملک کے چیلنجز کیا ہیں. افغانستان کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، سب وہ لوگوں کے جو دل کی آواز ہے اور ملک کی جو حالت ہے اس پہ بعد میں آتے ہیں. لیکن پہلے تھوڑا سا یہ نقطہ کلیئر کر لے کہ اس وقت یہ جس واقعات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تو ایک سوچ ملک کے اندر یہ ہے بھی، اور جو میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی سوچ لگتی ہے کہ جب تک کارگل اور بنگلہ دیش جیسے سانحوں کا حساب نہ لیا جائے تو تب تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ماتحت رہ کے اور اصل اختیار کسی اور کے پاس ہو تو اقتدار میں آنے کا کیا فائدہ. دوسری طرف آپ کا موقف وہ بالکل الٹ نظر آتا ہے کہ جی ان چیزوں پہ مٹی پاؤ اور آگے جا کے ایک مفاہمت کی پالیسی اپناؤ. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دونوں چیزیں اگر آپ ساتھ چلائیں گے، یا تو آپ ان کا بیانیہ مان لیں یا وہ آپ کا بیانیہ مان لیں، اگر یہ ساتھ ساتھ چلیں گی تو پارٹی نقصان اٹھاتی رہے گی. دیکھیں یا تو ہم ماضی میں پھر جو حساب کتاب ہے پھر اس کی طرف چل پڑیں اور تمام اپنی توانائیاں اس کے اوپر لگا دیں کہ آپ بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں، کارگل کی بات کر رہے ہیں، یا پھر جو اس ملک میں شب خون مارے گئے ان کا حساب لینا ہے. دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جمہوریت کمزور ہوئی، اور میں یہ خود کہہ چکا ہوں، ابھی آپ سے کہا کہ اپنے سیاستدان بھی استعمال ہوئے. تو ہمیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. یہ نہیں کہ کسی ایک واحد شخص کا قصور ہے یا کسی ایک ادارے کا قصور ہے. ہم اس حمام میں سب ننگے ہیں. دیکھیں کیا اس کا بہتر حل کیا ہے. ماضی سے ہم سبق سیکھیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور آگے بڑھیں، یا پھر ہم اپنا جو 72 سال کی جو تاریخ ہے اس میں گم ہو جائیں اور کہیں نہیں وی ہیو ٹو ٹیک اکاؤنٹیبلٹی فرسٹ اینڈ دین موو فارورڈ. دو ہی راستے ہیں نا. اس پہ آپ اپنے بھائی اور بھتیجی کو کنونس کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کی کنونسنگ پاور کمزور ہے یا کہ نہیں ان کے سمجھنے کی؟ نہیں دیکھیں میری بات، میری جو پارٹی کے اندر مشاورت ہوتی ہے سب اپنی رائے دیتے ہیں اور میری رائے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ جو آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں یہ آئی تھنک یہ
میں آپ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، ایک جنرلی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مفاہمت. میرا خیال ہے کہ یہ اس کے جو معنی جو ہیں وہ معنی ٹھیک نہیں ہیں. میں تو بات کرتا ہوں نیشنل ریکنسلیشن کی. میں اس کی ایک قومی جو ہے ریکنسلیشن اس کی بات کرتا ہوں کہ جو ہوا وہ ہوا، اس کا ہم ادراک کریں، اس سے سبق حاصل کریں، اپنی ذاتی جو انا ہے چاہے کوئی ہو اس کو مٹائیں، اور اس غریب قوم کا جو اس کو حال ہے اس کو ہم جانیں اور دن رات محنت کر کے ان کو دکھوں کو خوشیوں میں، غموں کو خوشیوں میں بدلیں، غربت کا خاتمہ کریں، مہنگائی کا خاتمہ کریں. اس ملک کے اندر جو ہماری جو معاشی صورتحال ہے، ہم آج بھی کشکول لے کر ہر طرف پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، اور ہمیں جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آ گئے ہیں کشکول لے کر، اینڈ بیگرز کی ناٹ بی چوزرز. ہم اس حالت کو بدلیں، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اگر ہم اس حالت کو نہیں بدلیں گے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خاکم بدن پھر حالات بہت بگڑ جائیں گے. لیکن آپ کے بارے میں نقادوں کا اور مخالفین کا یہ امپریشن ہے کہ جی آپ ہر وقت اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کی التجا کرتے رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پرویز مشرف بھی آپ کو وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے، نواز شریف کو رخصت کرنا چاہتا ہے. اس الیکشن سے پہلے بھی اگر آپ آمادہ ہو جاتے تو شاید آپ پرائم منسٹر ہوتے آج عمران خان کی جگہ. تو یہ کیوں ہے؟ دیکھیں، مفاہمت کی التجا میں کرتا رہتا ہوں. جو آپ نے بات کی یہ درست بات نہیں ہے. نہیں، مفاہمت کو جو لوگ کہتے ہیں ڈیل کی التجا، یہ درست بات نہیں. اگر بتائیے پھر مجھے کہ اگر ڈیل کی بات ہے تو پھر آپ مرحوم غلام اسحاق خان صاحب سے لے کر آج تک چلتے آئے تاریخ کے اوراق آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، تو کیا جب مشرف کے شب خون مارنے کے نتیجے میں میاں نواز شریف اگر اٹک قلعے میں گئے تو میں نہیں گیا تھا، اٹک جیل میں گئے تو میں نہیں گیا تھا، لانڈی جیل میں گئے تو میں نہیں گیا تھا، اور جب اپنا ہمارے خاندان کو غریب الوطنی اختیار کرنی پڑی تو میں نہیں گیا تھا. اس کے بعد یہ نیب کے حکومت خانے میں میاں صاحب گئے، مریم نواز گئیں، حمزہ گیا، میں گیا، پارٹی کے بڑے سینئر لیڈرز گئے. تو کیا میں پیچھے تھا؟ میں تو 2 مرتبہ گرفتار ہو چکا ہوں. نیب کا میں 2 مرتبہ میں مہمان بن چکا ہوں. عمران خان کا بس چلے تو وہ اسی وقت ہمارا انٹرویو اس کو ختم کر کے مجھے پھر جیل میں بھجوائے. تو مجھے بتائیں کہ اس کے نتیجے میں میری ذات کو کیا ملا؟ لیکن کیا یہ بھی حقیقت نہیں ہے کہ غلام اسحاق میری گزارش سنیں. جی آپ تو یا تو یہ کہیں نا جو ابھی آپ نے بات بتائی جنرل مشرف کی، یہ بالکل درست ہے. میں ویسے اپنے تائیں کبھی جو سینسٹیو جو ہوتے ہیں میں ان کو کبھی جو راز میں کبھی خود پبلک نہیں کرتا، میری عادت نہیں، نہ کبھی میں نے کیا، نہ کبھی کروں گا. لیکن جنرل مشرف تو خود انٹرویو میں بتا چکے ایک چینل میں کہ شہباز شریف سے پرائم منسٹرشپ کی بات ہوئی تھی. انہوں نے چونکہ حقائق کو اپنا توڑ موڑ کے پیش کیا، میں نے پھر اس کی تصحیح کی کہ نہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں، انہوں نے پرائم منسٹر کی آفر مجھے کی تھی. یہ تو ریکارڈ کی بات ہے. لیکن ہماری معلومات تو یہ میں بھی نے ہے قبول کر لی. ہماری معلومات تو یہ بھی ہے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی آپ کو یہ آفر ہوئی تھی کہ اگر آپ بھائی اور بھتیجی کو خاموش کر دیں یا چھوڑ دیں تو آپ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. نہیں، یہ اس طرح کی بات میں نہیں کہوں گا. میں یہ کہوں گا کہ اگر 2018 کے الیکشن سے پہلے ہماری اگر اجتماعی مشاورت کے ساتھ اگر ہم اسٹریٹجی ٹھیک بناتے تو شاید 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں بھی میاں نواز شریف 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنتے. یہ میں آج بھی بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں یہ بات. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ملک جو ہے وہ آج اس طرح جا رہا ہوتا ہے. آج اسٹیبلشمنٹ نے 72 سال میں، اور رائٹلی سو، حکومتوں کو آئینی ان کا فرض بھی ہے اور ملک کی ضرورت بھی ہے کہ اپنا ان کو سپورٹ کیا جائے. ان کا آئینی فرض ہے کہ سپورٹ کیا جائے تاکہ ملک آگے چلے، حکومتیں کامیاب ہوں،
اور پاکستان ترقی کرے، پاکستان خوشحال ہو، پاکستان کی نیک نامی ہو، اس پیرائے میں جتنی سپورٹ عمران خان کو اس دور میں ملی ہے، شاید اس کا 100واں حصہ بھی کسی حکومت کو نہیں ملی ہوگی ماضی میں. اور میں یہ برملا کہتا ہوں کہ اتنی سپورٹ کسی بھی اور حکومت کو ملی ہوتی تو اس کا 30% حصہ تو یقین کریں کہ اپنا the country would have been galloping towards prosperity and happiness. یقین کر لیں آپ. مگر یہ عمران خان کی بدقسمتی ہے کہ اتنی سپورٹ ہونے کے باوجود بھی حالات ان 3 سالوں میں اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب خوف آتا ہے کہ مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. بجٹ میں کہا گیا تھا کہ جناب کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. آپ جون اور آج 31 جولائی ہے، 3 بار پیٹرول کی قیمتیں میں اضافہ کیا جا چکا، 3 بار. اور آج پیٹرول کی قیمت 120 روپے لیٹر ہے. اور کتنا ڈنڈورا پیٹا گیا جناب. چینی جو ہے 80 روپے کے اوپر نہیں بکنے دیں گے. آج چینی 100 روپے سے اوپر کراس کر چکی ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی باقی فوڈ آئٹمز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ گرانی اتنی ہے کہ ایک عام آدمی یقین کر لیں وہ سوچتا ہے کہ میں آج اپنے 6 بچوں کے کنبے کے لیے اگر دال روٹی کا انتظام کروں گا تو بیمار بیٹی کے لیے دوائی کہاں سے لے کے آؤں گا. یہ شاہ صاحب ہماری دال روٹی کا انتظام یہ بریک سے ہوتا ہے جس پہ کمرشل ملتے ہیں تو بار بار پروڈیوسر بریک کا کہہ رہے ہیں. تو ناظرین ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر جناب میاں شہباز شریف صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن بھی ہیں. صاحب یہ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیل کی کوشش کرا لیتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے، اپنی بھائی کے لیے رعایت بھی لے لیتے ہیں، لیکن ادھر سے جو ہے پھر ان کے بیانات یا اقدامات سے وہ ڈیل خراب ہو جاتی ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بڑے میاں صاحب آپ کی ان کوششوں اور اس ڈیل کے نتیجے میں باہر گئے؟ اگر آپ کا ڈیل سے یہ مقصد ہے کہ پاکستان کے عوام کی خوشحالی ہو اور یہ ملک جو ہے یہ اپنا فائنلی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور اس کے جسم میں توانائی اور قوت آ جائے اور ہم غیروں کے سامنے سر نہ جھکائیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنا سر اونچا کر کے اور مگر انکساری اور مگر پوری اعتماد کے ساتھ اقوام عالم میں ہم چلیں، تو اگر اس کو آپ ڈیل کہتے ہیں تو یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. کہ اس کا میں آپ کو کھول کے بیان کر دیتا ہوں کہ اپنے قانونی اور آئینی دائروں میں رہ کر اور ادارے باہمی مشاورت اور یکجہتی اور نئے عزم اور نئے ولولے کے ساتھ اگر ہم ملک کو آگے لے کے چلیں تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پاکستان اگلے 10 سالوں 15 سالوں میں اس کی حالت بدل جائے گی. اور وہ جو شہداء جن کی روحیں آج تک تڑپ رہی ہیں قبروں میں کہ یہ وہ پاکستان کا خواب نہیں تھا جس کے لیے ہم نے اپنی جانیں قربان کی تھیں، ان کی روحوں کو سکون آ جائے گا. ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمیں برا بھلا نہیں کہیں گی. وہ آنے والی نسلیں ہمیں پھر شاید ہماری قبر پر جا کر اپنے دعائیں دیں گی. لیکن اگر یہی حالت رہی اور اس طرح ہم ایک کہہ لیجئے کہ ایک اپنے اپنے دائروں میں ہم پھرتے رہے، آئسولیشن میں کام کرتے رہے اور ہم نے یکجہتی اور قومی وحدت کا ثبوت نہ دیا اور ہم نے یہ فیصلہ نہ کیا کہ ہم ماضی کو، میں پھر رپیٹ کرتا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن، کہ ماضی کو بھلا کر تلخیوں کو بھلا کر، چاہے کوئی ہو، چاہے ہماری پارٹی ہو یا کوئی اور پارٹی ہو یا ادارے ہوں، اگر ہم نے ماضی کو بھلا کر اور سبق حاصل کر کے، بھلانے سے مراد یہ نہیں کہ ہم سبق حاصل کر کے اگر ہم نے اپنا راستہ نہ اپنایا اور شبانہ روز محنت نہ کی تو پھر کوئی ہمارا نام لینے والا نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ کہ اپوزیشن کا یا حکومت کا یہ الزام درست ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو آپ نے نکلوایا ہے، بیماری اس حد تک سنگین نہیں تھی؟ بڑے افسوس کی بات ہے صافی صاحب
کیا جب میاں نواز شریف صاحب بیمار ہوئے تھے وہ گھر میں تھے یا نیب کے عقوبت خانے میں تھے؟ نیب کے عقوبت خانے سے ان کو اسپتال میں لایا تھا یا حکومت لے کے آئی تھی؟ علاج معالجہ سرکاری ڈاکٹر، اور یہ کون سا اسپتال تھا؟ سروس اسپتال، وہاں پر سرکاری ڈاکٹر نے علاج کیا تھا یا کوئی پرائیویٹ ڈاکٹر آ کے علاج کر رہے تھے؟ ڈاکٹر طاہر شمسی جو ایکسپرٹ ہیں کراچی سے، ان کو میں نے بلوایا تھا یا حکومت نے بلوایا تھا؟ اور پھر دن میں 2 مرتبہ جو بلٹن جاری کرتے تھے کہ میاں نواز شریف کے اب جو پلیٹلیٹس اب اتنے گر گئے ہیں اور اب یہ صورتحال ہے، فلاں ٹیسٹ کروایا، وہ بلٹنز میں جاری کرتا تھا یا حکومت میں جو بھی کچھ کہتے تھے وہ یقین کر لیتے ہیں، لیکن کہتے کچھ قوم کے وسیع تر مفاد میں کچھ ہوا۔ نہیں دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ یقیناً میاں نواز شریف شدید بیمار تھے اس وقت، یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا، اس کی کمال مہربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری سے اپنا کے حالت میں بچایا۔ وہ لندن سفر کے قابل وہ وہاں گئے، میں ساتھ تھا، اور وہاں پر ہسپتالوں میں جو ان کے ٹیسٹ ہوئے، ان کا علاج ہوا، میں سب ساتھ تھا۔ دیکھیں یہ اس بات کو تو یہاں رہنے دیتے ہیں۔ جب میری مرحومہ کلثوم بھابھی صاحبہ بیمار ہوئیں تو معاف کیجئے، آپ کی بات نہیں کر رہا، بعض چینلز کے اوپر کس طرح کی شرمناک خبریں چلائی گئی کہ وہ بیمار نہیں ہیں، یہ سب خدا نخواستہ یہ بہانہ تراشا گیا ہے اور وہ بیمار نہیں ہے، اور میں اس کو لندن میں تھا، اور ان کی اپنا یقین کریں وہاں پر ان کا علاج ہو رہا تھا اسپتال میں، باہر آ کر۔ نہیں وہ تو بڑا کم ظرفی والا عمل تھا جس نے بھی کیا، لیکن ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے تمام اداروں کا ایک پیج پہ آنا ضروری ہے۔ بالکل، میں اٹ از این آرٹیکل آف فیتھ ود می۔ اچھا، تو آرٹیکل آف فیتھ ود می، اور جو اس کے بدلے میں جو اپنا جو پروپیگنڈا کرتے ہیں میری ذات کے حوالے سے، مجھے ملا کیا؟ مجھے بتائیں نا، مجھے کیا ملا میری ذات کو؟ محمد مشرف نے بالکل آفر کیا تھا، یہ تو ریکارڈ کی بات ہے نا، میں کوئی راز تو افشا نہیں کر رہا۔ مرحوم غلام صاحب نے، انہوں نے بالکل مجھے، وہ میرے والد صاحب کے دوست بھی تھے، اور مجھے بالکل سامنے، میں جس طرح میں اور آپ بیٹھے ہیں کہ شہباز آپ بنے وزیر اعظم، وہ ابھی آپ پردہ ڈال لیں، لیکن شاید کچھ عرصہ بعد آپ موجودہ دور کا بھی کہہ دیں گے کہ آپ فروخت نہیں موجودہ دور نہیں اور بھی، لیکن وہ راز میرے سینے میں دفن ہے، چونکہ یہ 2 باتیں چونکہ ساری دنیا جانتی، اس لیے میں اس کو لیکن ایک چیز تو راز نہیں ہے نا، مجھے ان چیزوں نے اپنے راستے سے تو نہیں ہٹایا۔ تو جب آپ میری بات، میں گزارش جو آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ جو ترغیبات تھیں یا پھر مشکلات تھیں یا سختیاں تھیں، جس طرح میں بیان کر چکا ہوں، انہوں نے میری جو سوچ لیکن آپ کی وہ ساری 35 سال سے چلی آ رہی اور آج بھی وہی ہے، نہیں اس پر قائم تو آپ اتنی قربانی، راستہ یہی ہے، آپ اتنی قربانی دے رہے ہیں، لیکن جب میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ فوج پہ یہ تنقید کرے گی اور یہ زبان استعمال کریں گی تو پھر تو وہ مفاہمت نہیں ہو سکتی نا۔ تو اور اب حکومت کا الزام مسلسل یہی ہے کہ جی مسلم لیگ نون کی قیادت کا مشن یہی ہے کہ وہ فوج کو بدنام کر رہی ہے انڈیا کے شے پہ۔ میں ایک بات آپ کو عرض کروں، دیکھیں بطور ایک مسلمان کو، ایک پاکستانی کے، اور میں اس کو انشاءاللہ زندگی رہی تو 23 ستمبر کو میں 70 سال کا ہو جاؤں گا، اور میری اب ایک ہی خواہش ہے، بلکہ ہونی چاہیے سب کی، کہ یہ ملک جو ہے یہ اس راستے پہ یہ چل پڑے جس کے لیے حضرت قائد اعظم نے اور لاکھوں لوگوں نے خواب دیکھا تھا اور عظیم قربانیاں دی تھی۔ دیکھیں یہ بات جو آپ کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور پھر تینوں ادوار میں یہ نہیں کہتا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے بھی ہوئی ہوں گی، مجھ سے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن اٹ ٹیکس 2 to tango۔ وہ نواز شریف جس نے $5 ارب کی جو آفر تھی بل کلنٹن کی، اس کو رد کر دیا، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پوری قوم کی دعاؤں اور کاوشوں سے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ وہ نواز شریف جس کے دور کے آخری سال 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، دس واز اے نیئر میریکل، یہ ممکن نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور محنت سے سب کچھ ہوا۔ تو جب ان کی
بیگم کے ساتھ جب وہ بیمار تھی علیل تھیں اور یہ خود اڈیالہ جیل میں تھے. اور اس کے علاوہ مجھے کہنا نہیں چاہیے، میں ہتھکڑیاں مشرف کے دور میں پہنائی گئیں. اور جس طرح میں نے کارگل کی بات کی، کارگل کے نتیجے میں جو ہولناک جنگ خدا نہ خواستہ ہو سکتی تھی اس کو بچا لیا، مگر اپنی حکومت کو وہ نہ بچا پائے. اور پھر آپ دیکھیں، میری بات سن لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان ہیں، دیکھیں نا. اور یہ آدمی کبھی جذبات میں آ کے بات کر جاتا ہے، مگر اس کے مقابلے میں مجھے آپ بتائیں، میں کوئی کمپیریزن کی خاطر یہ بات نہیں کر رہا. لیکن وقت کی حکومت یہ الزام لگا رہی ہے کہ جی آپ لوگ انڈین ایجنڈے پہ فوج کو بدنام اس کے مقابلے میں عمران خان نے لندن کے بھری پبلک میٹنگز میں جو افواج پاکستان کے بارے میں جو زہر اگلا ہے، میرا خیال ہے کہ 1000 سال آنے والے 1000 سالوں میں اس کی کوئی اپنا ہلکی سی بھی دوبارہ آپ کو شاید مثال نہ ملے جو اس نے وہ زہر اگلا ہے. اور پھر اپنی جو کتابوں میں، اپنی تقریروں میں اب وار آن ٹیرر کو دیکھ لیں، رد الفساد اور ضرب عضب. یہ ضرب عضب شروع ہوئی میاں نواز شریف کے دور میں اور جنرل راحیل تھے سپہ سالار، اور رد الفساد وہ بھی شروع ہوئی میاں نواز شریف کے دور میں اور موجودہ جو سپہ سالار ہیں ان کے دور میں. اور کتنی عظیم قربانیاں دی افواج پاکستان کے سپاہیوں نے، افسروں نے، جرنیلوں نے، کتنی عظیم قربانیاں دی گئیں. مجھے یاد ہے کہ ایک ویڈیو چلتی تھی اور وہ پی ایم ہاؤس میں وہ دکھائی گئی کہ دیکھیں یہ کس طرح یہ جو دہشت گرد ہیں افواج پاکستان کے سپاہیوں کو کس طرح ٹویٹ کر رہے ہیں. میں اس تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا، بڑی دل آزاری ہوئی. نہیں، یقیناً انہوں نے کتابوں میں فوج کے خلاف لکھا، انہوں نے ملٹری آپریشن کو اپوز کیا، انہوں نے بڑی سخت زبان استعمال کی، ماضی میں یہ سب کچھ کرتے رہے، بدترین زبان. اچھا، بدترین زبان. آپ لوگوں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن اب اس وقت آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ فوج کے ساتھ بات بنانے کو تیار ہی نہیں. میں نے اس لیے کہا ہے نا کہ اپنا آئیں ماضی کے تاریخوں کو دفن کریں. خدا را ایک اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں کہ میں جب آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب 2007 نومبر میں جب ہم اپنی جلا وطنی کاٹ کر پاکستان پہنچے تو خدا کی قسم میں نے مدینہ منورہ میں اور میں وہاں پر میں نے دعا کی مسجد نبوی میں کہ یا اللہ ہم پاکستان جا رہے ہیں، جو کچھ مشرف نے ہمارے ساتھ کیا ہے یا میرے ساتھ کیا ہے یہ ہمارے دل سے اس کو دماغ سے اس کو اریز کر دے، تاکہ میں پاکستان جاؤں تو ذرا بھی دل میں تلخی نہ ہو. اگر وہ تو ایک فرد واحد کی فیصلے تھا نا کہ کس طرح ہمیں جیلوں میں ڈالا، اٹک فورٹ بھیجا، جو کچھ بھی کیا، لیکن ادارے کے اپنا کوئی بطور ادارہ تو اس کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں تھا، وہ مشرف کے اپنے فیصلے تھے. میں نے خدا کی قسم دعا کی یا اللہ اس ادارے کے بارے میں جو امن عزت اور احترام اس کو قائم رکھنا. پاکستان جا رہے ہیں. اچھا، ہم بھی دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بائی گونز بھی بائی گونز. ہم بھی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو صحت دے. ناظرین، ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ جرگے کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں، اور آج کے جرگے میں ہمارے مہمان ہیں جناب میاں شہباز شریف صاحب. الحمدللہ اب ان کی صحت بہتر ہے، وہ کیوں نہیں آتے؟ اور ایک یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ میری ابھی چند دن پہلے میاں صاحب سے بات ہوئی اور مجھے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ شہباز میری ہارٹ کی ایک انٹرونشن اب ہونا بہت ضروری ہے، یہ چونکہ کووڈ ہے، اس طرح یہاں پر بڑے حالات خراب تھے تو میں نہیں کروا سکا، تو میں کرواؤں گا. ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ سفر نہیں کر سکتے. وہاں کے ڈاکٹرز نے کہا آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ ان کی طبیعت جو ہے وہ اپنا چلے اللہ بہتر خدا کرے کہ اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ ان کو صحت دے. لیکن اسحاق ڈار صاحب کی تو صحت کا مسئلہ نہیں ہے نا. آپ اور آپ کے بیٹے جیل جا سکتے ہیں، وہ جیل کے لیے کیوں نہیں آ سکتے پاکستان؟ اسحاق ڈار صاحب نے، آپ کو یاد ہے 99 کے کوہ کے بعد انہوں نے بھی جیل کاٹی، آپ کو یاد ہے انہوں نے جیل کاٹی. ان کو بھی اپنا کئی مہینے ان کو بند رکھا گیا، ان کو ہی واز اریسٹڈ. اسحاق ڈار صاحب بھی تو اب وہ اپنا لندن میں ہیں. تو مجھے آپ بتائیں، آپ بتا دیں
کیا نیب نیازی گٹھ جوڑ سے آپ کو کوئی انصاف کی توقع ہے؟ مجھے آپ بتا دیں ذرا. یعنی جو کیسز اور یہ جو حکومت خانہ جہاں سے میں ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ان کا مہمان بن چکا ہوں, جو کیسز جھوٹے سچے جو ہماری پارٹی کے خلاف, سب ہماری پارٹی کے خلاف بنائے, 1-2 مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں جو کہ اپنا پی ٹی آئی کے, باقی مجھے بتائیں کہاں ہے معلم جبا. ابھی میں نے چند دن پہلے اخبار میں خبر پڑھی کہ نیب نے چیف سیکرٹری کے پی کے کو معلم جبا کا کیس ریفر کر دیا کہ اس کا آپ فیصلہ کریں. تو اس چیئرمین نیب کو تو زرداری اور نواز شریف یہ جو دیکھیں چینی کے سکینڈل میں اربوں روپے اپنا خرد برد کر لیے گئے, گندم کے سکینڈل میں اربوں روپے. تو اس چیئرمین نیب کا ریکارڈ آپ لوگوں کو معلوم نہیں تھا, آپ لوگوں نے کیوں اس کو چیئرمین نیب بنایا زرداری صاحب کے ساتھ؟ وہ تو فیصلہ اسے کون انکاری ہے, لیکن میں تو اس کو نیب نیازی گٹھ جوڑ کی بات کر رہا ہوں نا. وہ فیصلہ تو ہوا, اس سے تو کوئی انکاری نہیں ہے. پوائنٹ میں آپ کو یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ دیکھیے جو تیل منگوا کر اور ڈیزل مہنگا منگوا کر بجلی پیدا کی گئی اور انتہائی مہنگی بجلی پیدا کی گئی, حالانکہ نواز شریف کے دور میں لگے ہوئے سستے ترین جو اپنا اور موسٹ ایفیشنٹ پلانٹس موجود ہیں گیس. لیکن آپ لوگوں نے بھی تو سی پیک کی مد میں چین کے ساتھ بڑے مہنگے سودے کیے, سودے بازی صحیح نہیں کی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے تو ہر چیز کا فورنزک آڈٹ کروایا عمران خان صاحب نے, ان کی حکومت نے, اور چین کے جو سی پیک ہے اس میں سے کتنے کیڑے انہوں نے نکالے جب یہ ابھی وفاق کی حکومت میں نہیں آئے تھے, کے پی کے کی حکومت ان کے پاس تھی, اور کتنے غیر ذمہ دارانہ بیان دیے اس ملک کے خلاف جس نے جنگوں میں آپ کا ساتھ دیا, جس نے زلزلوں میں آپ کا ساتھ دیا, جس نے طوفانوں میں آپ کا ساتھ دیا, جس نے انٹرنیشنل فورم میں آپ کا ساتھ دیا, جس میں یو این میں آپ کا ساتھ دیا, جس نے سیکورٹی کونسل میں آپ کا ساتھ دیا, چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے, جس نے سی پیک کا وہ منصوبہ اس وقت دیا جس میں بجلی کے منصوبے بھی تھے جبکہ کوئی پاکستان کی طرف رخ نہیں کرتا تھا, اس وقت انہوں نے اس کو بدنام کیا. اور مجھے بتائیں کرپشن کے الزامات لگائے, خود میرے حوالے سے بھی لگائے کہ چین کے جو منصوبے ہیں اس میں شہباز شریف نے اپنا کک بیک کے لیے, یاد نہیں آپ کو کہ وہ عمران خان کا وہ مشہور ٹیلی ویژن پر بیان پوری دنیا نے دیکھا کہ جاوید صادق میرا فرنٹ مین ہے اور 27 ارب روپے یہ ان کے چین کے منصوبوں میں اس نے کمیشن کھائی ہے. وہ کدھر کی ہے وہ الزامات؟ اس میں ایک رتی برابر بھی یہ سچ نہیں دکھا سکے, مگر چین کو انہوں نے بدنام کیا, ایسے ملک کو جو ہمارا ایک قریب ترین دوست ہے اور ایک انتہائی با اعتماد دوست ہے, سعودی عرب کی طرح, ترکی کی طرح, اپنا قطر کی طرح, اپنا عرب ممالک کی طرح ایک قریب ترین دوست ہے, اور اس کی تو کیپیسٹی بھی چین کی آج ایک بڑی ایک ڈسٹنکٹ کیپیسٹی بن گئی. ایک چائنا از ناؤ اے گریٹ اکنامک پاور, چائنا از ناؤ اے گریٹ ملٹری پاور. چائنا کے ساتھ دوستی آپ لوگ کر لیتے ہیں, آخر میں جا کے عمران خان کے دوست ہو جاتے ہیں, آرمی چیف آپ لگا لیتے ہیں, آخر میں جا کے ان کے دوست بن جاتے ہیں, چیئرمین نیب آپ لوگ لگا لیتے ہیں آخر میں. یہ کیا کچھ مسئلہ ادھر بھی ہے نا؟ دیکھیں آرمی چیف ہم نے لگا لیا کس طرح؟ نواز شریف صاحب. کن کو؟ جنرل باجوہ صاحب. نہیں, جنرل باجوہ کی جو مجھے بتائیں ایکسٹینشن کا معاملہ جو میاں نواز شریف صاحب باہر گئے تو کسی کو خواب آیا تھا کو ایکسٹینشن جو ہے وہ تھرو آرمی ایکٹ سے ہوگی؟ وہ تو ثواب دیدی اختیار ہے وزیر اعظم کا, چونکہ وزیر اعظم عمران خان کی خالی انکمپٹنس نہیں بدنیتی تھی, وگرنہ مجھے بتائیں میاں نواز شریف تو گئے ہیں نومبر 2019 میں اپنا لندن, میں ساتھ تھا, اس کو تو کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا, وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آرمی ایکٹ کی جو ایکسٹینشن کا وہ معاملہ پارلیمنٹ میں آئے گا. ہمارا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں تھا, بالکل کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. وہ تو عمران خان کی انکمپٹنس, اس کی گورنمنٹ کی بدنیتی کہہ لیں کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا, وہ ہم تو نہیں سپریم کورٹ میں لے کے گئے, لیکن جب وہ آیا تو ہم نے پھر مشاورت کے ساتھ فیصلہ کیا اور اپنا اس ایکٹ کے لیے ہم نے ووٹ ڈالا. یہ ہماری پارٹی کا ایک نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران نے یہ بدنیتی سے متنازع بنایا؟ میرا یہ بالکل خیال ہے, وغیرہ مجھے بتائیں کہ اس میں کون سا یہ کوئی اپنا راکٹ سائنس تھی. اس طرح کے نوٹیفیکیشن 72 سالوں میں کئی وزراء اعظم نے اور کئی صدور نے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے یا ایکسٹینشن کے لیے, زرداری صاحب نے نہیں دی تھی ایکسٹینشن, جنرل کیانی کو ایکسٹینشن ملی تھی.
اس کو تو کوئی حکم نہیں تھا، اسی وہ نوٹیفیکیشن کو لے لیتے اور اس کی کاپی کر لیتے. لیکن نقل کے لیے بھی عقل چاہیے نا. تو جب نقل کے لیے عقل بھی چاہیے اور بدنیتی بھی شامل ہوئی تو پھر سپریم کورٹ میں معاملہ جانا ہی جانا تھا. اب لگتا ہے کہ وہ چیئرمین نیب کو بھی ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، کہیں آپ لوگ اس میں تو سپورٹ نہیں کریں؟ وہ تو ایک آئینی قانونی معاملہ ہے. بطور لیڈر دی اپوزیشن یہ باہمی مشاورت سے ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، باہمی مشاورت کے بغیر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا چیئرمین نیب کی تعیناتی کا. تو آپ لوگ نہیں کریں گے؟ اور نئے میری پارٹی ہے، میں پارٹی کا صدر ہوں، میں نے اکیلا تو فیصلہ نہیں کرنا. پارٹی کی مشاورت کے ساتھ، اپنے قائد کی مشاورت کے ساتھ فیصلہ ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا. لیکن آئین اور قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ میننگ فل کنسلٹیشن، کنسلٹیو پروسیس از اے مسٹ. اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں درج ہے کہ میننگ فل کنسلٹیشن. اس کے بغیر قانون بھی اب بدلنا چاہتے ہیں، لگتا ہے اب پی ٹی آئی والوں کو احساس ہے کہ پھر اگلے ہماری بھی باری آ سکتی ہے. تو اگر وہ نیب کے قانون کو بدلنا چاہیں تو اس پہ آپ لوگ تعاون کے لیے تیار ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیں، ایک بات طے ہے کہ جو اگلی باری کی آپ بات کر رہے ہیں، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. وی ڈونٹ بلیو ان وکٹمائزیشن. سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن جو انصاف کا جو طریقہ ہے، انصاف ہونا بھی چاہیے اور سب کو اس کو نظر بھی آنا چاہیے. تو اگر کہیں کسی نے اپنا زیادتی کی ہے، کرپشن کی ہے، انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. اس کو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، کوئی اس کے اوپر آبجیکٹ نہیں کر سکتا. وکٹمائزیشن اور چیز ہے، یہ دس از پیور اینڈ سمپل نیکڈ وکٹمائزیشن. آپ ہمارے ادوار کو دیکھ لیں، میاں نواز شریف کے دور کو دیکھ لیں. مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف کا جو دور گزرا ہے یہ پچھلا، کسی کو چونٹی بھی کاٹی گئی. میں پنجاب میں خادم تھا، کسی کو چونٹی بھی کاٹی گئی. جو اپنا ادارے جن کا کام ہے، چاہے وہ اینٹی کرپشن ہے، چاہے وہ نیب ہے، وہ اپنا کام کریں. لیکن عمران خان تو دن رات ان کو اپنا بلا کے ڈکٹیشن دیتا ہے کہ شہباز شریف کو کیوں نہیں ابھی اندر کیا، اپنا نواز شریف کو کیوں. وہ کہتے ہیں یہ دونوں پارٹی ایک دوسرے کی چوری پہ پردہ ڈال رہے تھے اور میرے تو ہاتھ صاف ہیں، میں اس لیے یہ ہاتھ صاف ہیں کہ وہ جو اپنا جو مشینز تھیں، کیا کہتے ہیں ان کو، اے ٹی ایم. مجھے بتائیں کہ وہ جو ہیلی کاپٹر کا جو کیس ہے وہ ہاتھ صاف ہے. مجھے بتائیں یہ جو خود اجازت دی کہ اپنا شوگر ایکسپورٹ کر دو خود، اور خود ہی پھر اپنا، اور ساتھ سبسڈی بھی تھی، روپیہ بھی ڈیویلیو ہو رہا تھا، وہ بھی اپنا اربوں روپے جیبوں میں گئے. اور جناب آپ کہیں میرے ہاتھ صاف ہیں. یہ جو مہنگی جو ایل این جی جو خریدی گئی، اور اب پھر یہ اس وقت مہنگی ترین ایل این جی خریدی جا رہی ہے، مہنگی ترین $15 پر یونٹ MMBTU، $15. اور جو ہمارے دور کے سودے ہیں وہ $8 ہے پر یونٹ. اور سننے بات، جب کووڈ اپنے عروج پر تھا، ابھی بھی کووڈ نے دنیا کی جان نہیں چھوڑی، اللہ تعالیٰ تجربہ کار نہیں ہے نا، کبھی کاروبار وغیرہ نہیں کیا آپ لوگوں کو. $4 تھا اس کو پر یونٹ، $4. اور ایک کمپنی تھی جس نے آفر کی، پاکستان کو باضابطہ آفر کی کہ ہم آپ کے جتنے یہ ایل این جی کے جو ایگریمنٹس ہیں وہ ہم پرچیز کر لیتے ہیں اور ہم آپ کو $4 پر گیس دیں گے. انہوں نے وہ ایگریمنٹ نہیں کیا. اور اب میں سن لیں میری بات، 1 سال کے اندر ان کو اربوں ڈالر اضافی ان کو پیمنٹ دینی پڑے گی صرف ایل این جی کی خرید میں. وقت بھی ہمارا ختم ہوا ہے، لیکن ایک یہ اے ٹی ایم سے مجھے پی ڈی ایم یاد آ گیا. آپ جب شروع میں جیل سے رہا ہوگے تو لگ رہا تھا کہ آپ پی ڈی ایم میں واپس اے این پی اور پی 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 کو لانا چاہتے ہیں. تو ابھی بھی آپ کی وہ کوشش ہے؟ نہیں، میں تو بطور لیڈر دی اپوزیشن میرا یہ فرائض میں شامل ہے کہ میں ساری اپوزیشن پارٹیز کو متحد کروں، ان کو ساتھ لے کر چلوں. اور اس کا آپ نے نتیجہ دیکھا. میں نے بجٹ سے پہلے تمام اپوزیشن پارٹیز جو پارلیمان میں ہیں ان کو اکٹھا کیا، ان کے سربراہان کو عشائیہ بھی دیا. پھر آپ نے دیکھا کہ ہم بجٹ میں ایک بالکل ایک متحد تھے، یکجاں دو قالب. اور جو 3 دن جو مجھے جو اپنا کتابیں ماری گئیں اور جو گالی گلوچ ہوا، پوری اپوزیشن پارٹیوں کو متحد میرے ساتھ کھڑی تھی. تو دیکھیں اپوزیشن پارٹیوں کو متحد کریں گے نا. پیپلز پارٹی اپوزیشن ہے؟ نہیں، پارلیمنٹ میں تو ہے. پارلیمنٹ میں
سچ مچ؟ نہیں بجٹ کی، میں بجٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، لیکن جو پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں، وہ جب بنی تو میں جیل میں تھا، ٹوٹی تو میں جیل میں تھا، تو اس میں میرا تو اس میں کوئی، آپ مجھ سے تو اس بارے میں گلا نہیں کر سکتے. لیکن ان پارٹیوں کو پیپلز پارٹی کی کون سی زیادہ اپوزیشن والی ہے؟ نہیں دیکھیں، میں سلیم صافی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آزاد کشمیر کے الیکشن سے لگتا نہیں کہ وہ بھی لاڈلی ہے. اگر گیپس ہیں تو ہمیں اس کو برج کرنا چاہیے. اگر ہم اپنا باہر اگر ہم اکٹھے نہیں ہیں تو کم سے کم پارلیمنٹ میں ہم اکٹھے ہوں، تاکہ ایک آواز کے ساتھ جو اس حکومت کی جو بدترین کارکردگی ہے اس کے اوپر آواز اٹھائیں، جو ان کی کرپشن ہے اس کے اوپر آواز اٹھائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام بھی یہی چاہتے ہیں، اور اس کے لیے میں نے کوشش کی. پی ڈی ایم کا معاملہ علیحدہ ہے، میں نے جو بتا دیا کہ وہ اگر ٹوٹی ہے تو اس کے اوپر میں مزید. بہت شکریہ محترم میاں شہباز شریف صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. میاں شہباز شریف صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے اس اسپیشل جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.